बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम नुक्ता एतराज़ में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात का जायज़ा लिया जाए तो हमें अरसे से ये कशीदा नज़र आ रहे हैं। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, अपने हमसाय ममालिक के साथ बरादराना ताल्लुकात, खुशगवार ताल्लुकात और दोस्ताना माहौल पर यकीन रखता है। अफगानिस्तान ये भूल जाता है कि पाकिस्तान ने कई अरसे तक 40 साल तकरीबन अफगान बहन भाइयों की जो मेहमान नवाजी की, ना सिर्फ मेहमान नवाजी की बल्कि उनको पाकिस्तानी शहरी के हुकूक भी फराम किए। साथ साथ अफगानिस्तान पे जब भी कोई बुरा वक्त आया है, पाकिस्तान शाना बशाना अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। मगर क्या कीजिए कि अफगानिस्तान जो है वो अपने दिल में कुछ तशनगी रखता है और इसी हवाले से उसके कुछ स्टेटमेंट हमें नज़र भी आते हैं। पाकिस्तान में जो हालिया दहशत गर्दी है नाज़रीन, वो एक लम्हा फिक्रिया भी है और अगर उसको एड्रेस किया जाए तो उसके ताने बाने हमें यकीनन अफगानिस्तान की सरजमीन पर मिलते हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन जो है फितनउल खवारिज की पनाहगाह बन चुकी है और पाकिस्तान बारहा अफगानिस्तान से एक बावर करा चुका है कि वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दिया जाए। अफगान हुकूमत उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करती है, ऑल दो कि अगर हम यूनाइटेड नेशन की बात करें तो उसने भी इंडोर्स किया है कि जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वो दहशत गर्दों की पनाहगाह बन चुकी है। बल्कि अभी हाल में आपको याद होगा 1 सितंबर को जो तालिबान लीडर थे, जो फितनउल खवारिज का जो कमांडर था नूर वली, और उसके साथ एक और दहशतगर्द था, उसके जो है वो सरकारी परमिट भी हमें नज़र आए थे और ये बड़ी तशवीशनाक बात थी। पाकिस्तान ने इस बारे में अफगानिस्तान से बारहा बात भी की, लेकिन हमेशा की तरह अफगानिस्तान यही कहता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी उसका अपना अंदरूनी मामला है, अफगानिस्तान को उसमें ना घसीटा जाए। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया दफ्तर खारजा के बयान पर कि पाकिस्तान का जो दफ्तर खारजा का स्टेटमेंट है उसने यकसर मुस्तरद कर दिया है और इसे नाकाबिल कबूल करार देकर कहा है कि अफगानिस्तान पहले अपने घर को इन हाउस ऑर्डर करे, अपने मसाइल को एड्रेस करे, अपने ख़वातीन के मसले हैं, वहाँ सेहत के मसले हैं, वहाँ तालीम के मसले हैं, उनको एड्रेस करे और पाकिस्तान को जो है वो लेक्चर ना दे। आलमी बरादरी के साथ किए गए वादे को भी अफगानिस्तान जो है वो निभा नहीं सका है। सबको दोहा मुआहदा याद होगा जिसमें कमिट किया था अफगान तालिबान हुकूमत ने उस वक्त की कि हम अपनी सरजमीन को जो है वो किसी दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, मगर वादा वफा ना हो सका। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्काइप पर साबिक सफ़ीर शाहिद कियानी साहब। वेलकम सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं। हमें थैंक यू सर। कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं दिफाई तज्ज़ियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक। सर आपको भी खुश आमदेद कहते हैं एजाज साहब। शाहिद कियानी साहब, यकीनन इस वक्त पाकिस्तान मुख्तलिफ चैलेंजेस से नबर्द आज़मा है और अगर देखा जाए तो जिस तरह दहशत गर्दी हमें नज़र आती है, एक बड़ा मसला है सिक्योरिटी के मामलात भी, और इस मसले को हल करने के लिए जहां हम हमेशा दाखिली महाज पर भी फोकस कर रहे हैं, अपने अंदरूनी मामलात भी देख रहे हैं, वहां हम उन जो टेरिटरीज़ हैं उनको भी देख रहे हैं जहां से ये इंसर्जेंसीज हो रही हैं। इस वक्त आप क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे कि पाकिस्तान बारहा अफगानिस्तान को बावर करा चुका है, मगर वो तवज्जो क्यों नहीं देता इन मामलात पे? सबसे पहले तो जी मैं बड़ा खुश हूँ कि मिस मुमताज़ ज़ोहरा बलोच, जो हमारी ज़हरा बलोच जो हमारी स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी बेहतरीन तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से आर्टिकुलेट की है। बड़ी ज़रूरी है। और आप इसकी अगर पूरी स्टेटमेंट सुने मैडम की, तो उसमें देखें कि हम अरसा दराज से इन चीज़ों पे खामोश थे। पूरा वेस्टर्न जो मीडिया है, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं, वो इसको भारती रही हैं कि जी औरतों को हकूक नहीं देते। ये जो है एक गवर्नमेंट, बाकी जो वहां पर और भी तो वहां पर कौमें बस्ती हैं, अफगानिस्तान को आज़ादी लेते, हमने इसे खामोशी इख्तियार की कि भाई ये इंटरनल मामला है। लेकिन अब अफगानिस्तान के साथ ये कुछ जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, मुझे हैरानगी इस बात पर नहीं, मुझे अगर आप 1 मिनट दें, अगर आप तारीख देखें पाकिस्तान अफगानिस्तान की, उसके अंदर वाहिद मुल्क था जिसने 1947 में जब हमने एप्लीकेशन दी मेंबरशिप बनने के लिए, हमें पूरा साल तक इन्होंने अखबार किया। जी जी। दूसरी ये आज से अब तक आप देखिए कि 1998 में जब जिनीवा टॉक्स में ये जिनीवा एग्रीमेंट हुई अफगानिस्तान की, उसमें ज़िया-उल-हक साहब और जुनैद साहब की हुकूमत थी, हम 83 से लेकर 88 तक जो हमने ख्वारी उठवाई कि हम रूस के साथ भी बातचीत कर रहे थे, यूएन के साथ भी कर रहे थे, और ये जो अंदर की हुकूमत उनके साथ भी, और हमें यकीन करने के इतना अजाब से गुजरना पड़ा क्योंकि आप एक सुपर पावर के साथ जो हमारा नेबर है उसके साथ भी हमने ठान ली थी। और फिर लेकिन हमारा इंटरेस्ट क्या था, एक हमसाया मुल्क का हमने साथ दिया कि भाई इन लोगों के साथ ज्यादती हुई है, सोवियत फोर्सेस अंदर आ गई हैं, और हम चाहते थे कि सोवियत फोर्सेस जाएं
اور افغانستان کے لوگ اپنی حکومت خود بنائیں اور رہیں. لیکن یہ نہیں ہوا, اور میں ہمیشہ سے اس چیز کے خلاف ہوں. یہ جو لفظ ہے نا برادرانی تعلقات, برادرانہ تعلقات ہوتے ہی نہیں. قوم اپنی نیشنل انٹرسٹ میں پالیسیز بناتے ہیں, اور یہ جو بارڈرز ہیں نا, یہ سے کہتے ہیں ٹیرنی آف جیوگرافی. مینس جب یہ قومیں آتی ہیں نا اپنے 47 پاکستان بنا, تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس روس ہے, چین ہے, ایران ہے, ہندوستان ہے, اور ساؤتھ میں یہ عربین سی ہے. یہ ہم نے خود نہیں بنایا, یہ ہمیں یہ جسے کہتے ہیں جیوگرافی نے دیا ہے. تو اس کے لیے ہم نے جتنی پالیسی بنا سکتے تھے کی تھی کہ کو ایگزسٹ کرنے کے لیے یہ کی. اور آج آخری بات بتاؤں کہ یہ جو افغانستان کہتا ہے نہیں جی ہم سے خود حل کریں, بھائی ہم حل کریں گے. ہم نے کہا کہ ہمارے ملک میں بھی مسائل ہیں, لیکن جب آپ یہ جو فورسز ہیں جن کو آپ نے پناہ دی بھی ہے, کوئی شک نہیں ہے, ہم نے ان کو پروف دیا. ہماری سیاسی اور فوجی قیادت جب ان سے بات چیت کرنے گئی, ان کو پروف دکھایا کہ بھئی یہ ہے. ہم کوئی اتنے رسپانسبل اسٹیٹ نہیں ہیں, اس کے باوجود یہ ہمیں کہہ رہے ہیں. یہ کیا نے کہا ہے کہ جی پاکستان میں یہ ہو گیا. بھائی یہ جمہوری حصہ ہمیں اسے کنڈون نہیں کر رہا, لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں. بھائی اپنا گھر آپ خود ٹھیک کریں پہلے, ہمیں مت بتائیں, ہمیں لیکچر مت جھاڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے اعجاز صاحب, یہ پاکستان کی بدقسمتی کہہ لیجیے کہ ایک طرف بھارت جیسا ملک جو ہے وہ ہر وقت پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا رہتا ہے, اور ایک طرف مسلم برادر ملک جس کے ہر اچھے برے وقت میں ہم کھڑے ہوئے, ہم ایک ایسی جنگ میں فرنٹ لائن اتحادی بنے جس سے پاکستان کو کوئی لینا دینا نہیں تھا. ہم نے اربوں روپے کا نقصان اٹھایا, ہم نے ہزاروں قربانیاں دی, ہمارے فوج نے دی, ہمارے سویلینز نے دی. کتنی بڑی آزمائش ہے یہ پاکستان کے لیے کہ ان تمام چیزوں کو ہینڈل کرنا, اور کتنی بڑی کامیابی ہے یہ پاکستان کے لیے کہ اب یونائٹڈ نیشن کے فورم پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ افغانستان کی اپنی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. افغان طالبان حکومت جو ہے یا عبوری حکومت اس وقت ان کو سپورٹ کر رہی ہے فتنہ الخوارج کو. جی بالکل, جیسا کہ کیانی صاحب نے بھی جو تاریخی پس منظر ہے ہمارے تعلقات کا اس کا احاطہ کیا ہے, یہ واقعی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم لوگ تو اپنے تئیں جب بھی بات ہوتی ہے, ہم جب اپنے دشمنوں کا نام لیتے ہیں تو ہم صرف بھارت کو اپنا دشمن گردانتے ہیں, اور ہماری جتنے بھی پریپریشن یا جوائنٹ اسٹاف ڈائریکٹیوز ہوتے ہیں وہ ڈکلیئرڈ انیمی ہمارا بھارت ہی ہے. لیکن ہمارے جو ویسٹرن بارڈر کے اوپر تقریباً 2000 سے زیادہ کلومیٹر لمبی ہماری سرحد ہے ان کے ساتھ, افغانی کسی بھی حکومت نے آج تک اس سرحد کا تقدس جو ہے اس کا خیال نہیں رکھا. اور نہ صرف حکومت بلکہ پبلک سینٹیمنٹ بھی ان کا جو ہے وہ بھی اس معاملے میں پاکستان کے خلاف ہے. اور یہ جو محبت یا برادرانہ تعلقات, جو ثقافتی تعلقات, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مذہب ہونے کی حیثیت سے, اچھے ہمسائے کی حیثیت سے, یہ خیر سگالی کے جذبات جو ہے نا یہ زیادہ تر ہماری فارن پالیسی کا حصہ رہے ہیں. کیونکہ ہماری فارن پالیسی کی ڈائریکشن جو قائد اعظم علیہ الرحمہ نے جو دی تھی وہ یہی تھی کہ ہم اپنے کسی بھی پڑوسی کے ساتھ جو ہے کسی طرح کا کوئی بھی فرکشن نہیں رکھنا چاہتے اور اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں. لیکن انفارچونیٹلی افغانستان کی نہ صرف یہ کہ ہم نے 2 جنگوں میں ان کی خاطر قربانیاں دیں, اور ان 2 جنگوں کے نتیجے میں ان کے جو ملینز ریفیوجیز جو ہیں ان کو پاکستان میں پناہ دی, صرف پناہ ہی نہیں دی بلکہ ان کو تعلیم, صحت اور کاروبار کے مواقع بھی ہم نے دیے. اور ایک پوری نسل جو ہے وہ یہاں جو ہے پیدا ہو کے جوان ہوئی, اور وہ تقریباً پاکستان کے شہریوں کے جیسے حقوق کے ساتھ وہ یہاں پر ہمارے تمام وسائل استعمال کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پیس ٹائم میں ایک لینڈ لاک ملک ہونے کی حیثیت سے جو سی کنیکٹیویٹی بنتی ہے افغانستان کی وہ پاکستان کے تھرو ہے. تو افغانستان کی تو جو لائف لائن ہے وہ پاکستان سے گزرتی ہے. لیکن بدقسمتی سے ان کو ان دونوں چیزوں کا کوئی خیال نہیں ہے
کہ نہ صرف یہ کہ ان میں شکر گزاری ہو کہ ہم ایک اچھے ہمسائے کی طرح ان کا خیال رکھا ہم نے زمانہ امن میں، اور جنگوں میں ان کی خاطر ہم نے اتنی قربانیاں دیں، جانوں کی قربانیاں دیں، اور 130-140 بلین ڈالر کے برابر اپنی جو ہے ہم نے اکانومی کو تباہ کیا، اور بہت سارے جو ہے لوگوں کی سیولینز اور یونیفارم والے لوگوں کی جانوں کی قربانیاں دی۔ لیکن یہ آج بھی پاکستان کے لیے کوئی ان کی طرف سے کوئی خیر سگالی کی بات نہیں ہے۔ یہ ان کی کیپیسٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کی نیت کا مسئلہ ہے کہ یہ جو وہاں پر یہ خوارج جو ہیں جنہوں نے وہاں پناہ لی ہوئی ہے، ان کے لیے یہ نیت کا مسئلہ ہے کہ یہ کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ اگر یہ کرنا چاہتے ہوں تو یہ پاکستان کے ساتھ تعاون کریں، ہمارے پاس وہ وسائل موجود ہیں جن کو بروئے کار لا کے اور اچھی انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن پہ ہم ان کو نیوٹرلائز کر سکتے ہیں۔ شاہد صاحب، اگر افغانستان کا جھکاؤ دیکھا جائے تو وہ صاف نظر آتا ہے کہ بھارت بھی اس چیز کو کیش کراتا ہے۔ اب تو وہ چاہتا ہے کہ افغانستان کو اسٹریٹجک پارٹنر بنائے، آلدو کہ 2011 میں بھی کوئی اس طرح کا معاہدہ ہوا تھا۔ اب اس وقت آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تو چلے سفارتی طور پر جو آواز اٹھا رہا ہے اس کے خاطر خواہ جو ہے وہ نتائج آنا شروع ہو چکے ہیں، دنیا اس کو انڈوز کر رہی ہے، سیکنڈ کر رہی ہے کہ ہاں جی ایسے ہی بات ہے جو پاکستان کہہ رہا ہے، مگر اب پاکستان کے لیے کتنا سنجیدہ معاملہ ہے کہ جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں جن کی پشت پناہی کی جا رہی ہے ملک کے اندر بیٹھ کے، ملک کے باہر بیٹھ کے، اس کو ایڈریس کرنا پاکستان کے لیے کتنا سنجیدہ ہے؟ دیکھیں جی، اس کے متعلق انگریزی میں کہتے ہیں فرینڈز لائک افغانستان who needs enemies۔ میں تھوڑا سا تاریخ میں پھر جاؤں گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ہمارا جنیوا ایکارڈ تھا کئی سال تک اس لیے چلتا رہا اور ہم نے سائن نہیں کیا، آخر کار 15 اپریل کو 88 میں سائن ہوا، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ افغانستان کے لوگوں کا انٹرسٹ ہو۔ ہم نے برادرانہ چھوڑیں، ہمسایہ ملک کا ساتھ کا اپنا فرض پورا کیا، ان کے لوگوں کا۔ آج ملینز افغان ریفیوجی ابھی بھی یہاں رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ آپ کسی پاکستان کے اسپتال میں چلے جائیں، کم از کم ایگزیجریشن نہیں ہے 20% ان کے لوگ نظر آئیں گے علاج کرا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور مفت علاج کرا رہے ہیں۔ سکولز ہیں، جگہ ہیں، ہر روز ان کے لوگ بارڈر کراس کرتے ہیں علاج کرانے کے لیے، اور ہم نے ان سے نہیں پوچھتے، ان سے کوئی ان سے سوال نہیں کرتے۔ یہ جب بات چیت ان کی رک گئی تھی امریکہ کے ساتھ قطر میں، ہم نے ان کی مدد کی کہ جی ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، ٹھیک ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اب تاریخ پر منظر میں ایک اور عجیب چیز دیکھیں، یہ جو ڈیورنٹ لائن ہے، نہ وہ افغانی حکومت جب سوویٹ فورسز وہاں تھی، نہ اس سے پہلے والے نے ان پر ایکسیپٹ کیا، نہ یہ کر رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، یہ کہا کرتے تھے کہ جی یہ جو طالبان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہتے تھے افغانی جب سوویٹ فورسز تھی افغانستان، یہ تو مس گائیڈ اور یہ اور فلانے ہیں، یہ اس کو ایکسیپٹ کرتے آ رہی ہیں۔ اور حالانکہ میں آپ کو بتاؤں یہ کلوز سبجیکٹ ہے ڈیورنٹ لائن میں، بتاؤں بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ سبجیکٹ کلوز ہے، ٹھیک، نہ فورس نے مانا، نہ ان کو برطانوی حکومت کہتے، وہ کہتے ہیں سبجیکٹ، ایک منٹ اجازت دیں، یہ کلوز سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ اٹھاتے ہیں بار بار، اس کو مانتے نہیں ہیں۔ اور جہاں تک ہندوستان کی بات ہے، آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کئی جگہیں پچھلی حکومت افغانستان نے ہندوستان کو دی ہوئی تھی، وہ ہم نے سوچا کہ اب طالبان آگے شکر ہے یار جان چھوٹ گئی، لیکن نہیں ہوا، وہ پھر وہیں پر ان کو اجازت دی ہوئی ہے، اور وہی ان لوگوں کو یہاں پر پناہ پریں کر رہے ہیں، ان کو یہاں بھیج رہے ہیں ہماری طرف۔ ٹھیک ہے، تو اعجاز صاحب بات وہی آ جاتی ہے کہ جیسے شاہد صاحب نے کہا کہ دنیا اب اپنے اپنے مفادات کو دیکھ رہی ہے، پاکستان نے تھوڑا اس میں دیر اس لیے کر دی کہ پاکستان اپنے برادرانہ تعلقات اور ہمسائے ممالک کے ساتھ امن کا پیغام دینا چاہ رہا تھا، اور خطے کی جو سلامتی اور خوشحالی ہے اس کو سمجھتا ہے، پاکستان انڈرسٹینڈ کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہاں یہ کہ یو ایس اے بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان افغانستان تعلقات بہتر نہ ہوئے تو یقیناً اس کا نتیجہ جو ہے وہ مزید عدم استحکام کی صورت میں نکلے گا، مگر اس کا بھی جھکاؤ بھارت کی طرف ہے کیونکہ بھارت کے اپنے مفادات ہیں۔ تو پاکستان کو ایسے میں جو اسٹریٹجی چل رہی ہے اسی کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے یا کچھ اور اپگریشن کرنی چاہیے؟ نہیں، میرے خیال میں جی ہمیں اپنی پوری افغان پالیسی کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اچھا، اور اس میں ہمیں اپنی تمام آپشنز، ڈپلومیسی کی آپشن اور اس کے علاوہ کائنیٹک اپلیکیشن کی آپشن، وہ ہمیں دونوں جو ہیں وہ انٹیکٹ رکھنی چاہیے اور ان ٹینڈم استعمال کرنی چاہیے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے
کہ یہ جو افغانستان اس وقت ٹیررزم کا ایپی سینٹر بنا ہوا ہے، وہ صرف اگرچہ پاکستان اس کا سب سے بڑا افیکٹڈ یا متاثر ملک ہے، لیکن یہ مسئلہ ایران کے لیے بھی ہے، یہ مسئلہ چائنا کے لیے بھی ہے، اور کسی حد تک روس کے لیے بھی ہے۔ اسی لیے ابھی ریسنٹلی جو ان 4 ممالک کے جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ اسی لیے ہوئے ہیں کہ ان 4 ملکوں کا کنسرن ہے، اور میرے خیال میں اس وقت ایک ہمیں ریجنل کوآپریشن کی ضرورت ہے، جہاں سے وہ ملک خصوصاً چائنا جو کہ وہاں پر بہت سارے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس جو ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ تقریباً انہوں نے ان آفیشلی اس کو تسلیم کیا ہوا ہے، اور اپنی وہاں پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اسٹریٹجک انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ان کو جو ہے لیوریج کریں اپنے جو ان کے ساتھ معاشی مفادات وابستہ ہیں ان کو، اور ان کو جو ہے تاکہ ان کو اس راہ پہ ڈالا جائے کہ ان کے اپنے لیے، ان کے اپنے لوگوں کے لیے کیا بہتر ہے، اور اس خطے کے امن کے لیے جو کہ جس خطے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اس کے لیے ایک سٹیبل افغانستان، ایک سٹیبل پاکستان وہ کتنا ضروری ہے۔ اچھا کیانی صاحب بس کوئکلی جواب دے دیجیے گا جو سر۔ واقعات ہو رہے ہیں تواتر سے، ایک تو وہ پاکستان کی جو اکنامک جو ترقی ہے اس کا جو عمل ہے اس کو روکنے کی ایک یہ بھارتی سازش ہے، جس کا گرینڈ ایک جو ڈیزائن ہے اس میں افغانستان اس کے لیے کام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شاہد صاحب یہ تو بہترین موقع ہے اس وقت پاکستان کے پاس جو بات کر رہے ہیں اعجاز صاحب ریجنل کوآپریشن کی، اور عالمی برادری بھی دیکھ رہی ہے کہ جو دوحہ معاہدے میں جو وعدہ کیا تھا افغان طالبان حکومت نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا ہے۔ اس وقت گزشتہ روز بڑا ہی افسوسناک واقعہ جس کی شدید مذمت کی جاتی ہے کہ چائنیز کانوائے پہ جو ڈیلیگیشن جو تھا اس پہ اٹیک کیا گیا، پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس کی سختی سے مذمت کی اور سب جگہ سے اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ پاکستان اپنا ڈپلومیسی کا جو چینل ہے اس کو تیز کرے اور انگیج کرے چائنا کو بھی اور دیگر ممالک کو بھی کہ افغانستان سے اس طرح کی کارروائی بند کروائی جائے۔ میں سمجھتا ہوں جی بہت ضروری ہے کہ یہ جو ممالک جن کے نام لیے ہیں، جو بارڈرز پر ہیں اور جن کو خدشہ بھی ہے اس سے افغانستان سے، بلکہ ان کو یقین ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ انگیج رہنا چاہتے ہیں، جو خطرہ ہے۔ میں ایک بات آپ کو کہوں گا کہ اب حالات ہمارے یہاں پر آ چکے ہیں، میں سمجھ گیا ہوں، جب کینیٹک کو انہوں نے بات کی تھی ایئر مارشل صاحب نے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صرف ایک 2 لائنیں لوں گا۔ ابھی وقت آ گیا کہ آپ نے فوجی بھی اور گورنمنٹ کے لیول پہ ان سے بات ہی کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کی جو پارلیمنٹ ہے، پاک نیشنل اسمبلی آف سینٹ، اس میں جو آپ کی جتنی پارٹیز ہیں ان کے ریپرزینٹیو کا ایک گروپ، کیونکہ یہ الیکٹڈ لوگ ہیں ان، اور اس کے ساتھ فارن آفس کی بریفنگ لے کر ان کے آفیشل کو ساتھ لے کر اب وقت آ گیا کہ آپ افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ وہاں جائیں، ان کے ساتھ بات کر کے ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو بتائیں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ ہم الیکٹڈ لوگ ہیں، عوام کے نمائندے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے یہ چیزیں، اس کے باوجود وہ نہیں مانتے، تو پھر ان کا علاج میں آپ کو بتا دوں، انگریزی میں کہتے ہیں اسپیئر دا راڈ اسپوائل دا چائلڈ، کیونکہ آپ حکومت آف پاکستان آپ کے لوگوں کو آنسربل ہے، وہ کہیں گے جی کیا ہو رہا ہے، روز لوگ مارے جاتے ہیں، ہمارے روز سپاہی افسر مارے جاتے ہیں، کیوں نہیں افغانستان کے ساتھ آپ ان کو ایسا ان کا علاج کریں تاکہ ونس اینڈ فار آل ختم ہو۔ ہم نے کوئی ٹھیکہ تھوڑی لیا، 40 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے، کب ختم ہوگا یہ؟ بالکل، چلے بہت شکریہ آپ کا شاہد کیانی صاحب، آپ کا اعجاز صاحب، آپ کا۔ ناظرین یقیناً افغانستان کو یہ بات اب سمجھ لینی چاہیے کہ پاکستان میں امن اور خوشحالی سے نہ صرف افغانستان میں امن و خوشحالی آئے گی بلکہ خطے میں بھی آئے گی۔ یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دوسرے سیگمنٹ پہ بات کریں گے کہ اس وقت پاکستان کے جو اکنامیکل انڈیکیٹرز ہیں وہ بڑے پازیٹیو جا رہے ہیں، اسے عالمی سطح پر جو ہے وہ سراہا جا رہا ہے۔ اس وقت مختلف ممالک کے جو سربراہان ہیں پاکستان کا تواتر کے ساتھ دورہ کر رہے ہیں، ڈیلیگیشن آ رہا ہے۔ سعودی عرب کا وفد 9 اکتوبر کو پاکستان آئے گا، اور ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے SIFC کی، جو کہ ایک ہولسٹک پلیٹ فارم بن چکا ہے FDI کے حوالے سے، کتنی سرمایہ کاری آئے گی اور یہ پلیٹ فارم کتنا کار فرما ثابت ہوگا، بات کریں گے اس بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाज़रीन। यकीनन पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो गुज़िश्ता 2 सालों से और जो मौजूदा हुकूमत है जिस तरह से मईशत को लेकर बेहतर इक़दामात कर रही है, इस वक्त पाकिस्तान का जो इमेज है सरमायाकारी के हवाले से वो एक आइडियल बन चुका है। और जिस तरह से तवातुर के साथ बैनुल अक़वामी ममालिक जो इंटरेस्ट ले रहे हैं सरमायाकारी के लिए, मुमलिकत सरबराहान का दौरा हो रहा है, मुख्तलिफ डेलीगेशन आ रहे हैं, सरमायाकारी में दिलचस्पी ज़ाहिर कर रहे हैं। यकीनन ये एक वही काविशें हैं जो 2 साल से हम देख रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो SCO में 10 ममालिक की मेज़बानी भी कर रहा है। साथ साथ मुआशी इशारिया इतने अच्छे हो चुके हैं कि इसको जो है वो आलमी मालियाती इदारे और आलमी सतह पर इसको सराहा भी जा रहा है। बेलारूस का वफ्द आया, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए और अब जो है सऊदी अरब का एक डेलीगेशन जो है आला सतह का वफ्द 9 अक्टूबर से पाकिस्तान आ रहा है और यकीनन सरमायाकारी के हवाले से भी मुआहदे साइन होंगे। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद चनाय साहब, कराची स्टूडियो में तशरीफ़ है। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। हमें ज्वाइन कर चुके हैं वीडियो लिंक पे डॉक्टर मुसर्रत अमीन, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर में आपकी एक्सपर्टीज़ तो नज़र आ ही रही है, आपका भी शुक्रिया करते हैं मुसर्रत साहिबा। अहमद चनाय साहब, यकीनन जो पाकिस्तान के हम इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होते हुए देख रहे हैं, उसको अब सस्टेन करने के लिए जो इक़दामात लिए जा रहे हैं उसके भी हमें नताइज आने शुरू हो चुके हैं। जिस तरह से इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिस तरह से मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं, डेलीगेशन आ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज हम देख रहे हैं 85,000 की हद जो है अबूर कर गया। ये तमाम इंडिकेटर्स आपको, तमाम चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, ये किसका पेश ख़ीमा है? यकीनन ये मौजूदा मुआशी जो इक़दामात लिए जा रहे हैं हुकूमत के, उसके नताइज हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आज से 2 साल पहले जब हम पाकिस्तान की इकनॉमी को देखते थे तो हमें ये महसूस होता था कि शायद पाकिस्तान आज डिफ़ॉल्ट कर जाए, शायद कल डिफ़ॉल्ट कर जाए, और इतना बड़ा कर्ज़ा खड़ा हुआ था हमारे ऊपर। और साथ साथ जो है वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है उसमें इतना बड़ा फ़र्क था कि कोई भी माहिर माशियात जो है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि पाकिस्तान का सर्वाइवल हो जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस 2 साल के अरसे में मौजूदा गवर्नमेंट का एक तसलसल भी है। बीच में 6-8 महीने जो है वो हमारी एक केयरटेकर गवर्नमेंट भी आई, लेकिन वो पॉलिसीज़ का तसलसल बाकी रहा। और एक जो मेजर सबसे बड़ा लिया गया वो ये लिया गया कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो, लोगों को हम पर ट्रस्ट आए और हम इकनॉमी के रिवाइवल की तरफ जाएं। और उसमें चाहे किसी किस्म के भी इक़दामात करने पड़े वो किए गए। और सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बहुत बड़ा एक वाइड डेफिसिट था उसको नैरो डाउन किया गया, और साथ साथ जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो अब आज अल्हम्दुलिल्लाह बराबर हो गया है। मैं सिर्फ पिछले साल का कंपैरिजन देता हूँ, 3 सितंबर 2023 और आज सितंबर 2023 में 24 में अगर हम देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। उस वक्त हमारी GDP जो है वो तकरीबन 0.5% पे जो है वो बात कर रहे थे और कह रहे थे कि वो मुश्किल हम 2-2.5% कर सकें, लेकिन हम अब जून में देखते हैं कि शायद हम 3.8-3.7 पे क्लोज़ करेंगे। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बिल्कुल मिनिमाइज़ हो गया है, बल्कि हम प्लस में आ गए हैं। हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के फिगर्स जो हैं वो उसमें रेमिटेंसेस को ऐड कर दें तो हम फिर करंट अकाउंट पॉजिटिव में आ जाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये हुआ कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट था, जो डबल डिजिट में भी था, जो हम 24, 25, 26% की बातें कर रहे थे, 22.5% पे जो है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल ख़रीद रही थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पे आ गए हैं कि 17.5% तो हमारा ऑफिशियल ये हो गया है। और इस वक्त फ्यूचर के जो ट्रेजरी बिल्स वगैरह हैं वो 13-14% की बात हो रही है, और आगे जाके साल के अख्ताम पर हम शायद सिंगल डिजिट में चले जाएँ। यही हाल हमारा इन्फ्लेशन का था कि हम 38% इन्फ्लेशन पे खड़े थे, आज हम सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन पे आ गए हैं, और सितंबर का इन्फ्लेशन जो है वो 7.6% है। तो मैं ये समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज जो मेजर्स लिए गए, जो हमारी पड़ोसी ममालिक ने या हमारे दोस्त ब्रदर ममालिक ने हमारी मदद की और पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बिल्टअप करने में मदद की, उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है मुश्किल से हमारे पास 6 महीने का भी कवर नहीं था इंपोर्ट का। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पोजीशन में खड़े हैं कि हम 14-15 बिलियन डॉलर के जो है वो फॉरेन रिजर्व्स पे खड़े हुए हैं, जो कि काफ़ी नहीं है अभी भी, लेकिन एटलीस्ट जहां हम 2-3 बिलियन पे थे और हम 14-15 बिलियन पे आ जाएं तो एक पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है। और फिर दोस्त ब्रदर ममालिक हमारे जो हैं, जिसमें चाइना,
UAE اور سعودی عرب شامل ہیں، ان کے جو ڈالر ریزروز ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں، اس میں پہلے یہ تھا کہ جی ہر 6 مہینے یا ہر 8 مہینے یا ہر سال بھر میں ہم کو اس کو ریوائول کے لیے جانا پڑتا تھا، رول اوور کے لیے جانا پڑتا تھا، لیکن اب یہ عندیہ دیا گیا ہے کہ 37 مہینے تک اس کے رول اوور کی ضرورت نہیں ہے، اور جب 37 مہینے تک رول اوور کی ضرورت نہیں ہے تو پاکستان ایک لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ چل سکتا ہے۔ ہماری جو ڈیٹ ری پیمنٹ کا جو سٹرکچر ہے 2024 کا، 25 کا، 26 کا، وہ بہتر انداز میں ہو جائے گا، اور ہم اپنے وسائل سے یہ ڈیٹس کو جو ہے نہ صرف پیمنٹ کر سکیں گے بلکہ انٹرسٹ کی پیمنٹ بھی کر سکیں گے۔ دوسرا ایک پازیٹیو انڈیکیٹر جو دنیا بھر میں ہوا ہے کہ آئل کے پرائسز اگر سال بھر پہلے ہم $100 بیرل پر ٹچ کر رہے تھے اور آج ہم 70-75 کے درمیان کی رینج پر ہیں، تو اس میں بھی پاکستان کا نہ صرف قیمتی فارن ایکسچینج ریزرو جو ہے وہ بچا ہے بلکہ پاکستان کی ڈیٹ ری پیمنٹ میں بھی جو ہے وہ پوزیشن بہتر ہو گئی ہے۔ تو بائی اینڈ لارج جب یہ ساری چیزیں ہوں، اور پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کو بھی اب دیکھ لیں کہ ہم 85,000 پوائنٹ کے جو ہے اس پہ ہم کو عبور کر گئے ہیں، اور پاکستان کی سٹاک مارکیٹ میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے۔ پہلے بھی لوگوں کو پتا تھا کہ یہ پوٹینشیل ہے، لیکن ایک ٹرسٹ لیول کا ایک ڈیفیسٹ تھا۔ جی، مسرت صاحبہ کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ مسرت صاحبہ، یقیناً جو بھی وجوہات بتائیں احمد چنائے صاحب نے، اور ہم جس طرح میں نے بات کی کہ اب ہم اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں، اس میں وہ اعتماد بھی نظر آیا، وہ سازگار ماحول بھی نظر آیا، وہ معاشی طور پر جو پالیسیز ہیں ان کا تسلسل سے جاری رہنا بھی نظر آیا، یہ تمام چیزیں ہمیں نظر آئی ہیں۔ انٹرنیشنلی جو آئل کی پرائزز اس کو بھی انہوں نے شامل کیا۔ آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ مائکرو لیول اسٹیبلٹی کا عمل تو مکمل ہو چکا ہے، مگر ابھی اور کون سے مراحل ہیں جن کو طے کرنا ہے؟ تھینک یو ویری مچ شازیہ۔ ابھی جو میرے کولیگ ہیں چنائے صاحب بات کر رہے تھے، ہی از اے ٹیکنیکل ایکسپرٹ، اور وہ ٹیکنیکل جو چیزیں وہ بتا رہے تھے، وہ فگرز بتا رہے تھے کہ کس طرح سے اکانومی بہتر نظر آ رہی ہے۔ ایز اے لے مین، ایز اے کامن پرسن، اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل پالیٹکس اور انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی، جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی بیس پہ ہم ایک انالیسس کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو آپ کی جسے آپ اکانومی کہتے ہیں یا معیشت ہے، وہ کس طرح سے اوپر جا رہی ہے۔ آپ کے اندر 2-3 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی جو ہوتی ہے آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے کہ کتنی آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، اور کامن جو پیپل ہیں، جو میسز ہیں آپ کی، وہ کتنا اس سے بینیفٹ لے رہی ہے۔ اور تھرڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا جو اپنی فار انسٹنس اپنی اکانومی کو کتنا ڈاکومنٹڈ کیا ہے، اور آپ کی ٹیکس جو کلیکشن ہے اس کا وہ کہاں تک پہنچا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی اکانومی کو میئر کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس سے آپ فیکٹر کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے دیکھیں، آپ نے بات کی کہ سعودیہ کا جو ایک ڈیلیگیشن پاکستان آ رہا ہے، اور اس کے بعد سی او کا آپ نے بات کیا، دس از اے ہیوج اچیومنٹ دیٹ دے آر کمنگ ٹو پاکستان ڈیورنگ دوز ٹائمس۔ آئی مین کہ ہمارے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ابھی تک نہیں ہے، لیکن یار دس از اے ویری پازیٹیو سائن۔ لیکن اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کی جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسیز ہیں یا انفلیشن کا ریٹ ہے، جو کامن میسز ہیں، وہ کتنے ہیپیلی لائف اپنی گزار رہے ہیں، ان کے آپ انڈیکیٹرز دیکھیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ بتائیں کہ کہاں کہاں آپ کی انڈسٹری، دیکھیں کسی بھی ملک کی جو اکانومی ہے وہ چلتی ہے آپ کی پروڈکشن سے، مینوفیکچرنگ سے۔ تو آپ مینوفیکچرنگ اور پروڈکشن کی پرسنٹیج نکالیں کہ وہ کہاں تک پہنچی ہے اور کس طرح سے وہ لوگوں کو بینیفٹ دے رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی جو یوتھ ہے، جو 64 to 65% ہے، وہ کہاں تک آپ اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، وہ اپرچونیٹیز کے لیے بیٹھی ہیں، ان کو کتنا آپ انویسٹمنٹ کے لیے اپرچونیٹیز دے رہے ہیں، اور وہ کس طرح سے وہ انویسٹ کر رہی ہے، یا وہ بزنس کے ان کو مواقع مل رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں اپنے بزنس کو وہ کر سکیں، یا ان کو جابز اپرچونیٹیز ہیں وہ ملیں، یہ چیزیں۔ اور اس کے بعد جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے پاکستان میں جو وومن کی پاپولیشن ہے 49 to 50% ہے، اس کو آپ جب دیکھیں تو آپ ان میں سے دیکھیں کہ کتنی ورکنگ فورس میں ہیں۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ 15 to 22% ہیں جو کہ ورکنگ فورس میں ہیں، یعنی کہ آپ نے ہاف پاپولیشن کو تو بالکل ہی ایک طرح سے اگنور کر دیا۔ آئی ہیونٹ سین اینی پالیسیز کہ جو خواتین کے لیے آپ بنا رہے ہیں جس سے ہماری وومن کو انکریجمنٹ ملے کہ وہ اکنامک اپنی کنٹریبیوشن کوئی ملک کے لیے کر سکے، اور اس کے لیے ابھی تک مجھے کوئی پالیسی بھی نظر نہیں ہے۔ یہ انٹرنلی ابھی میں باتیں کریں۔ اس کے ساتھ جب آپ لنک کرتے ہیں انٹرنیشنل، آپ دیکھیں
آپ اپنے ہمسایہ ممالک کو دیکھ لیں، دیکھیں اور ہماری انٹیگریشن کتنی ہے ہمارے ریجن میں. دیکھیں کوئی بھی کنٹری یا وہ ریجن اس وقت تک پراسپرس نہیں ہوتا جب تک آپ کی اکنامک انگیجمنٹ ایکچولی نہیں ہوتی. فار مسرت صاحبہ انسٹنس بہت ساری چیزیں، وہی بات آپ نے جو سب سے پہلے بات کی نا کہ جب جتنا سیاسی عدم استحکام اس ملک میں رہا ہے اور ان تمام چیزوں کو جو آپ پوائنٹس بتا رہی ہیں اس پہ کام نہیں ہو سکا، اس کی وجہ یہی رہی ہے کہ کوئی بھی حکومت آتی تھی وہ اپنی پالیسی جو ہے وہ لاگو کرتی تھی، پچھلی پالیسی کو جو ہے وہ ریووک کر دیتی تھی. دیکھیں یہی لیکن بات شازیہ، اب اسی کو آپ دیکھیے ون بائی ون گریجولی جو ہے وہ چیزیں ایڈریس ہو رہی ہیں. اب جادو کی چھڑی تو کوئی ہے نہیں کہ اب ماری اور ساری چیزیں بالکل ٹھیک آپ ہو ٹھیک گئی. کہہ رہی ہیں آپ شازیہ. I was ایکسپورٹ coming towards آئی this. ٹی ایکسپورٹ دیکھیں نا اب کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. ہماری ٹیکسٹائل، ہماری ایگریکلچر، ان تمام چیزوں پر کام ہو رہا ہے. احمد نہیں چنائے ہماری صاحب، اب پرسنٹیج یہ جو سعودی عرب سے جو ڈیلیگیشن آ رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سعودی عرب پہلے بھی بہت انٹرسٹ شو جی کر چکا ہے ریکارڈک کے حوالے سے، اور بھی مختلف سیکٹرز ہیں جس پہ وہ سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے. کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جس پہ سعودی عرب کو ہم راغب کر سکتے ہیں کہ یہاں انویسٹمنٹ کریں؟ دیکھیے دو تین اہم پہلو ہیں. میں سال بھر پہلے کی بات کہوں گا جب SIFC کا قیام عمل میں آیا تھا، اور اس وقت جو ہے وہ سعودی عرب، UAE، اس کے بعد اپنا قطر اور کویت، ان چاروں ممالک کی طرف سے $25 بلین کا جو ہے وہ ایک کمٹمنٹ آیا ہوا تھا. اور اس کے بعد سعودی عرب نے تو یہاں تک کہا تھا کہ 25 نہیں، میں 25 اور بھی دیں گے ہم، تاکہ ہم پاکستان میں سرمایہ کاری کریں اور انویسٹمنٹ کریں. دو ایونیوز پہ ان سے بات ہوئی تھی، اور وہ ایونیوز جو ہیں میں سمجھتا ہوں اب جو ڈیلیگیشن آ رہا ہے ان ایونیوز کو اب ایکسپلور کرنے کا وقت آ گیا ہے. سب سے پہلا ایونیو تھا وہ فیول کا تھا، کہ اس میں ہم آئل ریفائنری کی بات کی گئی تھی کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی آئل ریفائنری لگے سعودی اشتراک سے اور سعودی انویسٹمنٹ سے، اور اس پہ انہوں نے جو ہے وہ بہت ساری ورکنگ بھی کی ہوئی ہے. دوسرا جو میجر اسپیکٹ تھا وہ ایگریکلچر کا تھا، جس پہ سعودی عرب نے جو ہے وہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کمٹ بھی کی تھی، اور اس کے MOUs وغیرہ سائن ہوئے تھے، اور اس میں انہوں نے اس بات کا اندیہ دیا تھا کہ ہم پاکستان میں یہ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں، اور مختلف ایگریکلچر میں سیکٹرز سے کہ جس میں وہ کام کرنا چاہ رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اب جو یہ ڈیلیگیشن آ رہا ہے یہ دونوں چیزوں پہ کانسنٹریٹ کرے گا، ایک آئل ریفائنری پر اور دوسرا ایگریکلچر پروڈکٹس پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں سعودی عرب کے لیے ون ون پوزیشن ہے کہ ایگریکلچر پروڈکٹس وہ خود ہی جو ہے وہ اس کے کنزمپشن، ان کی ایک بہت بڑی کنزمپشن ہے، وہ خود ہی جو ہے وہ اس کو سعودی عرب میں امپورٹ کر لیں گے، پاکستان کے ایکسپورٹ بن جائے گا. اور آئل ریفائنری کی بھی یہاں ضرورت ہے کہ جہاں سعودی تیل آ کے جو ہے وہ صاف بھی ہوگا، اس کے بائی پروڈکٹس بھی بنیں گے، اور پھر یہاں سے ری ایکسپورٹ کرنے کی بھی بات ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب بھی اس بات کو ریئلائز کرتا ہے. ایک تو وہ دوست برادر ملک ہے پاکستان کی، اس نے ہمیشہ مدد کی ہے، اور پاکستان کے لیے خاص انٹرسٹ بھی ان کا ہے. اچھا تو احمد صاحب، جب یہاں ابھی سچویشن ملیشیا کے بہتر ہو، انویسٹمنٹ کی ملیشین پرائم منسٹر اپارچونیٹیز جب ہوں، آئے تھے، مواقع ہوں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کے لیے یہ ایک بہترین. جی، ملیشین پرائم منسٹر جب آئے جی تھے جی تو پاکستان پرائم منسٹر صاحب نے اسپیشلی جو ہماری ریڈ میٹ ہے اور جو رائس ہے اس پر انہوں نے بڑا انٹرسٹ ظاہر کیا تھا. تو ہم سعودی عرب کو بھی اس طرح کی اپنی جو کموڈیٹیز ہیں ان کو ایکسپورٹ کرنے کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ سعودی عرب کی اپنی بہت بڑی کنزمپشن ہے، اور سعودی عرب اگر یہاں ایگریکلچر پروڈیوس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو ان کے پاس اپنی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، چاہے وہ رائس لے لیں، چاہے وہ میٹ لے لیں، چاہے وہ کسی قسم کی بھی آئٹم لے لیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، پاکستان چونکہ ایک ایگریکلچر کنٹری ہے بیسیکلی، صرف صحیح اپارچونیٹی دینے کی ضرورت ہے، صحیح انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور SIFC کا کمٹمنٹ ہے کہ جہاں بھی وہ لینڈ ایگریکلچر کے لیے دیں گے وہاں پر وہ انفراسٹرکچر کو بلڈ کریں گے، وہاں پر پانی کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے، وہاں پہ دوسرا جو اپنا فیول ہے اس کو بھی، جو بجلی ہے اس کی بھی وہاں فراہمی کو یقینی بنائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ون ون پوزیشن ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا انٹرسٹ ہے، اور سعودی گورنمنٹ کو جو ہے وہ انہوں نے اس بات پہ قائل کر لیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وزٹ ہے یہ بڑا وائٹل وزٹ ہے، یہ پاکستان کی ڈیسٹینی بنائے گا. اور پاکستان میں اگر یہ $25-50 بلین کا انویسٹمنٹ آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ CPEC کے برابر جو ہے یہ پروجیکٹ ہو جائے گا، اور پاکستان جو ہے وہ ایک بہت ہی پراسپرس پاتھ پہ جو ہے وہ چل پڑے گا انشاءاللہ. تو مسرت صاحبہ، آپ اس اہمیت کو کتنا، اس ٹائمنگ کو کتنا اہم دیکھ رہی ہیں جو سعودی وفد آ رہا ہے،
اس کے بعد ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایس سی او کی جو 10 ممالک کی پاکستان میزبانی کرنے جا رہا ہے، ٹائمنگ کتنا امپورٹنٹ دیکھ رہی ہیں آپ؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ بہت ایک پازیٹیو سائن ہے کہ اگر سعودی عربیہ کا اتنا ڈیلیگیشن اتنا امپورٹنٹ جو ان کا انویسٹمنٹ منسٹر وہ یہاں پہ آ رہے ہیں، تو اس کے لیے اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کہ جب وہ آ رہے ہیں اور ایس سی او کے بھی ممبرز آئیں گے، جب وہ میٹنگ ہوگی تو اس کے بعد پاکستان ان کے ساتھ بھی اگریمنٹ ٹریڈ کے حوالے سے اکانومی کے حوالے سے کر سکتے ہیں۔ اب ایک کام جو ہمیں ہوم ورک ہمیں اپنا کرنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہمیں ایم او یوز ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں، ابھی ایک ون ونڈو آپریشن ان کو بنا کے دینا چاہیے کہ اگر کہیں بھی وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان کو پرابلم نہ ہو، تو کیونکہ یہ آپ نے دیکھا ایس ہوگا آئی کہ ایف سی جتنے ون ونڈو آپریشن ہی ہے مسرت صاحبہ؟ ایبسولوٹلی میں اسی طرف آ رہی ہوں کہ اچھا، لیکن جب وہ آتے ہیں، فار انسٹنس انہوں نے جو جگہوں پہ جہاں پہ انہوں نے انڈسٹری لگانی ہے، جہاں پہ انہوں نے کام کرنا ہے، ان کو کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ایک جگہ پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ کوئی ٹیکس کا ان کو پرابلم ہے یا ان کو ٹیکس فری زون، جس طرح سے ایس آئی ایف سی کا آپ نے جی بتایا کہ انہوں نے بہت ساری سہولتیں دی ہیں۔ جب یہ سکسیزفل ہمارا ایک ہو جائے گا پروجیکٹ، تو اس کے بعد باقی بھی جو ممالک ہیں جو ایس سی او کے ہیں اسپیشلی جو آئیں گے، ان کو پتہ چلے گا تو وہ بھی ہمارے اندر انویسٹمنٹ پاکستان میں آ کے کریں گے، کیونکہ پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے۔ جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ حلال میٹ کے حوالے سے سعودی عربیہ، برازیل اور دوسرے کنٹری سے جب حلال میٹ منگوا سکتا ہے تو پاکستان از اے ہیوج پوٹینشیل کہ پاکستان ان کو ٹرانسپورٹ یہ کر سکتا ہے حلال میٹ کے حوالے سے، جس میں آپ پولٹری ہوگی اور باقی جو ریڈ میٹ ہے وہ سارا پاکستان اس سے، اور اس پہ بات چیت ایک اسٹرانگلی بات چیت ہونی چاہیے تاکہ اس سے پاکستان کو اچھا جو ہے وہ ریونیو مل سکے۔ اس کے بعد آپ اپنی یوتھ کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ جو آئی ٹی میں ہے، جیسے آپ نے آئی ٹی کا پہلے بات کیا، دیز آر دا اپرچونیٹیز اور پوٹینشیلز کے پاکستان کس طرح سے ان کو یوٹیلائز کر ٹھیک، سکتا ہے۔ پاکستان میں میڈیکل کے جو شعبہ ہے، جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں بہت سارے ہمارے پاس قابل ڈاکٹرز ہیں جن کو اگر ہم اپنے ان کو نہیں یوٹیلائز کر سکتے تو ہم ان کو کس طرح سے سعودی عربیہ کے ساتھ، اس طرح ایک یہ ہوگا کہ لیبر سے اوپر جا کے ہائی رینک پہ ہم اپنے لوگوں کو وہاں پہ امپلائمنٹ دلوا سکتے ہیں، نہ صرف سعودی عربیہ میں بلکہ مڈل ایسٹ کے دوسرے کنٹریز میں بھی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جب یہ ایگزامپل ایک سیٹ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا ایک بہت برائٹ جو ہے وہ چانسز ہیں مڈل ایسٹ میں اور اس کے علاوہ ایس سی او کے کنٹری میں، پھر اس کے بعد باقی، کیونکہ اب ورلڈ جو ہے وہ ایک بالکل ملٹی لیٹرلزم کی طرف جاری ہے، تو جتنے بھی بلاکس ہیں، بلاک سے مراد ریجینز ہیں، جتنے ٹھیک، بھی یہ فورمز ہیں جیسے ایس سی او آسیان ہے، تو وہاں پہ پاکستان بہت اپنی اچھی اپرچونیٹیز جو ہے وہ اویل کر سکتا ٹھیک ہے ہے۔ احمد ایک پوائنٹ صاحب، اگر آپ مجھے اجازت دیں، جی جی دیکھیں ہمارا جو یہ ریجن ہے ساؤتھ ایشیا، سارک کی تو بات چھوڑ دیں، لیکن ساؤتھ ایشیا میں 25% پاپولیشن جو ہے وہ ریزائڈ کرتی ہے ورلڈ کی ٹوٹل، تو ہماری انٹیگریشن ہے ساؤتھ ایشیا کی، جس میں اکنامک انٹیگریشن ہے، وہ جسٹ 5% ہے۔ کین یو ایون امیجن؟ اس کو ہم انکریز کر سکتے ہیں ٹھیک، اگر یہ ہمارے اگریمنٹس یہ ٹھیک، سکسیزفل ہوتے ہیں۔ فار انسٹنس سعودی عربیہ اگر ہم انویسٹمنٹ کرتا ہے پاکستان میں، جو کہ ایک پریگمیٹک سٹیپ ہوگا، تو ہم اس کو بھی انہینس کر سکتے ہیں، جو کہ ایک بہت پازیٹیو سائن ہے پاکستان کے لیے۔ ٹھیک ہے، اچھی ایڈوائس ہے آپ کی مسرت۔ احمد صاحب، بس لاسٹ کوسچن یہ میرا، سہولت کاری ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہولسٹک پلیٹ فارم تو بن چکا ہے، اور مطلب ایک جو مسائل تھے انویسٹمنٹ کے حوالے سے، چاہے وہ ڈومیسٹک لیول پر ہو یا انٹرنیشنل لیول پر ہو، ان مسائل کو ایڈریس بھی کیا جا رہا ہے، لیکن بات آ جاتی ہے ماحول سازگار ہونے پر۔ کوئی بھی ملک سرمایہ کاری اس وقت ہی کرے گا جب اس کی سیکیورٹی ہوگی ہر لحاظ سے۔ اس وقت پاکستان انفارچونیٹلی دہشت گردی کی لپیٹ میں بھی آ گیا ہے، کچھ ہمارے اپنے اندر سیاسی عدم استحکام ہے، جو ایک پولیٹیکل پارٹی شروع سے ایک احتجاج کی پارٹی بنی ہوئی ہے، ابھی تک بنی ہوئی ہے، یہ تمام چیزیں اس کو کس طرح متاثر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے دو چیزیں اس میں ہیں۔ پہلے ہم نے بات کی کہ سہولت کاری، تو سہولت کاری جو ہے وہ ایس آئی ایف سی پوری دے رہی ہے، اور ایس آئی ایف سی کے انڈر میں جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہمارا پرسنل ایکسپیرینس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے پاکستان آرمی بھی، اور ساتھ میں لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر اس میں بالکل فیسیلیٹیشن ہو رہا ہے۔ دوسری طرف جب ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے، جی ہاں، کل بھی تھا، آج بھی ہے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کی تمام سیکورٹی فورسز کو کہ انہوں نے تمام تر نامساعد حالات کے باوجود بھی اس کا بڑی جامع مردی سے مقابلہ کیا ہے، اور اگر یہ اتنی ایفیشینٹلی یہ کام نہیں کرتے تو خدا نخواستہ حالات بڑے خراب ہوتے، لیکن انہوں نے نہ صرف دہشت گردی کو اب روکا ہوا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مٹھی بھر دہشت گرد ہیں جن کو ہم خارجی کہتے ہیں، یہ خوارجی جو ہیں وہ اب میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ عرصہ سروائیو کر سکیں، اور بہت جلد پاکستان اس دہشت گردی سے صاف ہو جائے گا۔ تیسری بات جو آپ نے کہی کہ ہاں پولیٹیکل سیناریو جو ہے وہ اس سینس میں خراب ہوتا جا رہا ہے کہ کچھ ایک پولیٹیکل پارٹی کی ہٹ ڈرمی ہے کہ اس نازک موقع پہ جبکہ ایس سی او کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے، پاکستان سے دنیا بھر سے جو ہے وہ ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، انویسٹمنٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سیاسی تصادات سے بچنا چاہیے اور بات چیت کے ذریعے کسی مناسب موقع پر ان چیزوں کا جو ہے وہ حل کرنا چاہیے۔ بالکل، بہت شکریہ احمد چنائے صاحب آپ کا، مسرت صاحبہ آپ کا۔ یقیناً میسج بڑا اچھا دیا احمد چنائے صاحب نے کہ وقت بہت پڑا ہے لیکن اس وقت جو ہے وہ ہمیں ملک کے مفاد کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں ان سے تو ہماری فورسز لڑ رہی ہے، روز شہادتیں بھی دے رہی ہے اور فتنہ الخوارج کو جہنم واصل بھی کر رہی ہے، لیکن پاکستان کے اپنے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو ختم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کی خوشحالی اور امن سے وابستہ ہے۔ پروگرام سے اجازت، اللہ نے کے پاس۔